अहलन व सहलन या रमदान। रमदान को अहलन व सहलन, आप सबको अहलन व सहलन। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें रमजान के करीब कर दिया है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें रमजान नसीब करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कबीला क़ुज़ा के खानदान बलीह के दो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, यानी इकट्ठे। उनमें से एक तो जिहाद करते हुए शहीद हो गया और दूसरा 1 साल बाद मजीद जिंदा रहा और फिर फौत हुआ, यानी 1 साल के वक्फे के बाद फौत हुआ, शहीद नहीं हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो शख्स जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ उस शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ है। वरना हम तो सोचते ना कि शहीद का दर्जा सबसे अफजल है और वो हमसे आगे होंगे, लेकिन यहाँ जो शख्स बाद में फौत हुआ वो शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ। तो मुझे इस पर बहुत ताज्जुब हुआ। सुबह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने उसके बाद, यानी पहले शख्स के बाद, शहीद के बाद रमजान के रोजे नहीं रखे और साल भर की 6000 और इतनी ज्यादा रकतें नहीं पढ़ी? यानी 1 साल के रमजान के रोजे और नमाजें उस शख्स को शहीद से भी आगे ले गई। हम बातों का जब अपना फर्ज अदा कर तो खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे और फिर नेकियों से भरपूर दे और नेकी के मौसमों और नेकी के औकात से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता करे। बात सलफ के बारे में आता है। सलफ कहते हैं उन लोगों को जो पहले के नेक लोग थे, गुज़िश्ता नेक लोग, इब्तिदाई सदियों के, कि वो 6 माह तक ये दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। यानी इतने हरीस होते थे कि उन्हें रमजान मिले। और फिर वो रमजान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते रहते कि ऐ अल्लाह हमारे रमजान के रोजे कबूल फरमा ले। क्या हमने भी ये दुआएं कभी की? हम में से कितने लोगों ने ये दुआ की कि अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। फिर इसी तरह ये दुआ इसलिए किया करते थे कि वो इसके फायदों को जानते थे, इसकी बरकतों को समझते थे, इसमें मिलने वाले इनामात को समझते थे। और फिर आप देखिए कि जब रमजान आता है तो रमजान के दाखिल होने से पहले ही उसका इस्तकबाल कर लेना चाहिए, यानी उसको वेलकम करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अबू बकर अल बल्खी कहते हैं, माह रजब खेती लगाने का महीना है, माह शाबान खेती को पानी लगाने का और माह रमजान खेती काटने का। यानी रजब से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और शाबान में तो और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और फिर रमजान में पूरी तैयारी के साथ दाखिल होना चाहिए ताकि कोई भी हमारा वक्त जाया न हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में हुसूल सवाब के लिए रखे तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गोया रमजान से पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपने ईमान की तजदीद की जरूरत है। हमें अपने ईमान को ताज़ा करना है और अपनी नीयत में इखलास पैदा करना है कि इन रोज़ों से हमारा मकसद कोई डाइटिंग करना ना हो, कोई सेहत अच्छी करना ना हो, तो हो ही जाएगी, वो तो उसकी बाय प्रोडक्ट है। लेकिन असल मकसद क्या हो कि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ इसका अजर व सवाब मिले। अगर हम रमज़ान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ईमान में सच्चाई की ज़रूरत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की जजा को, रोजे की जजा को और रात के क़याम को ईमान और एहतिसाब पर मुरत्तब किया है और सवाब के हासिल होने की शर्त बताई है। वमन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने ईमान और एहतिसाब, सवाब की नीयत से रोजे रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो गुनाह जो बालिग होने की उम्र में किए, वो गुनाह जो बुलूगत के बाद किए, जवानी में किए और फिर बुढ़ापे तक जो गुनाह होते रहे, वो गुनाह जो पिछले साल किए रमजान के बाद से, वो गुनाह जो पिछले महीने किए, वो गुनाह जो पिछले हफ्ते किए, वो गुनाह जो पिछले दिन किए, वो सारे के सारे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। जब इबादत कर भी रहे होते हैं ना तो कहते हैं पता नहीं ठीक भी हुई है कि नहीं, पता नहीं कोई सवाब मिलेगा या नहीं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में अच्छा गुमान भी नहीं रखते। तो हमें यकीन के साथ इस महीने में दाखिल होना है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तरफ से अच्छे अच्छा अमल करूंगी
اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا۔ تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے؟ یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے؟ جس میں 2 شرائط پائی جائیں، ایمان اور ثواب کی نیت۔ اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ زبان تو اقرار کرتی ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے نا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہے۔ اپنے جو ہی رمضان کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، نماز کا خیال، اندر کو دیکھے، کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے؟ سستی سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے۔ ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے۔ روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا، خوشی سے رکھنا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز کرنا، اس کا پسندیدہ کام کرنا خوشی سے انسان کرتا ہے۔ ماں کتنی بھی تھکی بھی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی؟ بے چین ہو اٹھتی ہے، ایک دم اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا، پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ لہٰذا رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کو خواہشات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ صرف سوچنا ہی کافی نہیں، صرف آرزوئیں اور تمناؤں کا ہونا کافی نہیں۔ لہٰذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے، اور پھر رمضان میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزے کی حالت میں، کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا۔ مثلاً آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، علم کے ذریعے خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سال آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ انسانوں کی خدمت بھی، گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی، بچوں کو پالنا بھی، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ علم دینے والے ہوں، چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہوں، چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہوں، یہ سب، یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ سحری پکا رہے ہیں، مثلا سحری بنا رہے ہیں، صبح اٹھ کر سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ تیاری کریں، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں۔ اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ خوشی خوشی۔ تو آپ سب نے خوشی خوشی سحری بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا، میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھوا رہی ہوں ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے بھی ملے، کیونکہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی نیکی ہے؟ تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام۔ پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں، مثلاً جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور مجھے جو صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے، میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، میں کیوں آ گئی یہاں، میرے لیے مصیبت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا؟ نہیں۔ کیسے سوچنا ہے آپ نے؟ اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے ایسا علم دیا، مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں اس کام کے قابل ہوئی، جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتی، جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتی، جس کے لیے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس یہ سکل نہ ہوتی، یہ جاب نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی؟ پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی، کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی۔ تو اللہ نے مجھے چنا ہے۔ ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا ریوارڈ۔ اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، وہ خوش قسمت نہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔
کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں، تو جو بھی عمل کرنا ہے چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں، اس کو سچا ہو کے کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے۔ احتساب کا مطلب نیکی ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میری اس کام میں بھی اجر ڈال دے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں۔ رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی، اسٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی نا، تو آپ کی انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ کو سکون کی نیند آتی، گہری نیند آتی، اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے، لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے، اور پسندیدہ کام کیا ہے، یہ میرا ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن یہ رمضان کے لیے بتا رہی ہوں۔ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن، موڈ آف، بھوک لگی ہے، موڈ خراب ہوا ہے، کیا سوچنا ہے اس وقت، کیا کرنا ہے؟ ایک دم اپنے آپ کو تبدیل کرنا، نہیں اس وقت میرا کسی کو خوش کر دے، اسمائل سے ہی خوش کر دینا، یہ کیا ہے؟ میرے لیے اجر کا باعث ہے۔ اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا۔ سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کی بھی درد ہو رہی، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے ہیں؟ ان کے سر کو دبا دیں، اور یہ نہیں کہتے اچھا میرے سر میں بھی درد ہو رہی میں کیا کروں، ایسے نہیں کہنا، اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو کیا چاہیے، اور پھر اس کا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ کے ارد گرد کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، بیک ہوم آپ کے رشتے داروں میں سے، اور اسے کھانا کھلانا۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت ایک بہت بڑا ڈنر تیار کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی، تراویح میں آپ کا خشوع چلا جائے گا۔ جو کام اعتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو، بس اتنا کریں، کیونکہ ہر ایک کی ہمت فرق ہے۔ میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں۔ آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ راشن دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ راشن نہیں دے سکتے، یعنی پورا بہت کچھ نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے، لیکن رمضان میں ٹو ڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں، کھانا کھلانا لازم کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب۔ آپ کا دل تھا اعتکاف کرنے کو، لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار، یا شوہر بیمار ہو گئے، یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں، میں نے سوچا تھا اعتکاف کروں گی، کوئی 10 دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی، لیکن یہ کیا مصیبت آ گئی۔ نہیں، آپ کو اعتکاف سے بھی زیادہ اعتکاف کا اجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور خدمت کا الگ اجر مل جائے گا، اور اس تکلیف اٹھانے کا، اور پھر روزے کا، اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے اپنے غضب کو روک لیا، روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ جس نے اپنا غصہ روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ مثلاً آپ کی دوست بیمار ہو گئی، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہاسپٹل میں لگ جائیں گے، میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں دورہ قرآن پورا اٹینڈ کروں گی، آج کا تو میرا سپارہ ہی چلا گیا، اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے۔ جی، اللہ نے آپ کو چنا، آپ رہ نہیں گئی تھی، آپ اللہ کی نظر میں تھی، اللہ نے آپ کے حصے میں یہ کام ڈالا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ ضرور کریں عبادت، جن کو اللہ موقع دے، فرسٹ پرائرٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے۔ صوم اینڈ قیام، 2 کام اہم ترین ہیں، یعنی دن کو روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور رات کو قیام، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ یہ 2 کام لازم ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان 2 کاموں میں آپ بیمار ہو گئے، مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی، لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا، لیکن آپ دیکھیے کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے،
اگر روزہ رکھنے کا موقع چلا گیا کوئی بات نہیں، آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا دل دیکھا جائے گا، آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کا شوق دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا، اور اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ اس بیماری کا، وہ بیماری بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور پھر وہ جو کام آپ نے نیکی کا کرنا تھا وہ اس کا اجر بھی آپ کو نیت کی وجہ سے مل جائے گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت سے بچنے کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں، اچھا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا دے، چلو تراویح پڑھنے کی بجائے میں کہیں اور جا کے تھوڑی گپ شپ بھی لگا لوں گی، تراویح میں تو پھر چپ کر کے سننا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے نا، پھر وہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، دل کے اندر کیا اللہ جانتا ہے۔ یعنی کسی نے کوئی کام کہہ دیا، کام پڑ گیا، تراویح لیٹ ہو گئی، آپ کو تہجد کے وقت اپنی پوری کرنی پڑی، لیکن آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوئی، اوہ میری تراویح رہ گئی، لیکن چلو یہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، تو دگنا اجر ہو گیا۔ پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں دورہ قرآن کے وقت، آپ کرسیاں لگانی ہیں، آپ کہاں روزہ رکھ کے ہم کرسیاں لگائیں، آپ اتنی مشکل؟ جی ہاں مشکل تو ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا انشاءاللہ اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک فیسلٹی فراہم کی۔ تو نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، آگے نہ پہلی شرط ایمان کی، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، پر اس کے علاوہ سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں، سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور یہی اصل میں متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے، کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ روشنی پاتا ہے لیکن پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ منافق نور کا محتاج ہوتا ہے، جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں، جمی ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے، اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ رکھ کے کیا نہیں کرنا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، بدعہدی، خیانت، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور بجھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے، ہم رہتے دنیا میں ہیں، ہم سارا دن مسجد میں نہیں رہ سکتے، ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے، ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، اور جتنا جتنا دنیا میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اتنا اتنا وہ نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو اس بیٹری کو ریچارج کریں۔ آپ موبائل کی بیٹری روز چارج کرتے ہیں نا، اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ۔ ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، اوپر نہیں لے جاتے، تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی مجالس، قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی، کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے،
اس لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ایمان لائے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا، تو کیا ہے، اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور اس وقت ہمیں نور چاہیے، اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لیے تیار کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سن کر، جان کر ایسے محسوس کرنا جیسے وہ قریبی ہیں، ان کی پریزنس کو فیل کیا کریں۔ فرشتوں پر ایمان میں کیا کرنا ہے؟ ان کی پریزنس کو فیل کرنا ہے۔ میں جب جمعے کے دن نماز پڑھتی ہوں نا، تو 3 معنی کے بیچ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں نماز کے دوران، جیسے رکوع اور سجدے میں یوں لگتا ہے جیسے واقعی فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اتنی سرینٹی، اتنا پیس، اتنا سکون جو پورے ہفتے میں کسی اور جگہ محسوس نہیں کرتا، وہ اس وقت۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ تراویح پڑھنے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے، دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ فرشتوں کی پریزنس میں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت تو دائیں اور بائیں ہمارے ہیں نا، تو کوئی بات کرنے لگے تو یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، اچھا اوہ میرے تو رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھا ہوا اور لیفٹ میں بھی، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں کیا گواہی دیں گے۔ جب کوئی نہیں ہوتا فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو، یہ ایمان ہے، یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ واقعی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ کیا ایک غیبی سے خبر رہا وہ فرشتے ہیں پتہ نہیں کہاں اڑ پھر رہے ہیں۔ فرشتے تو علم کی مجالس پر بھی آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ جا کے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے اس طرح ان چیزوں کو قرآن دیکھیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے، آپ اسے سینے سے لگایا کریں، آپ اس کو پڑھا کریں، آپ کہیں یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کی بات۔ آپ اس کو کسی انسان کی بات سمجھ کے نہیں پڑھا کریں، اس کو محسوس کیا کریں۔ یہ محبت ایمان کی علامت ہے، قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو، نماز کے لیے بلاؤ اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اس دین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ۔ پھر آخرت پر ایمان کو کیسے محسوس کریں؟ کہ اس کے لیے ہر دم تیاری کریں، ہر کام وہاں کے لیے، ہر چیز وہاں کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً روزے کا اجر ہم کیا چاہتے ہیں؟ روز رمضان کے بعد جب عید آتی ہے لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا مہینہ میں نے فلاں چیز نہیں کھائی، دیکھو اسکیل وہی کا وہی ہے۔ کیا آپ نے اسی لیے روزے رکھے تھے؟ اسکیل کی تو بات ہی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ وزن گھٹا ہے یا بڑھا ہے، کیونکہ ہم اس لیے تو روزے نہیں رکھ رہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں اجر کی نیت سے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دے گا۔ پھر اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یعنی جب آپ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھیں تو کیسے پڑھنے چاہیے؟ صرف ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، صرف کہانیاں سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ ان اللہ کے بندوں کی جو ایفرٹ تھی، ان کی جو قربانیاں تھی، ان کو محسوس کر کے پڑھیں۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں پڑھیں تو جنوں کے بارے میں یقین رکھیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ جب بہت سائنس پڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جنوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن میں آنے والی کوئی چیز، اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، یہ اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنوں کے بارے میں بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا فرشتوں کے بارے میں یقین۔ اور پھر قرآن اس لیے پڑھے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کے فضل سے، بلکہ پرسوں سے ٹیوزڈے سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم کا نور بڑھا دے، اور پھر میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اور میری قرآن کی سمجھ میں اضافہ کر دے، اور اس کی برکت سے میرے نیک اعمال میں اضافہ کر دے۔ کیونکہ جتنی روشنی اور ایمان زیادہ ہوگا، عمل کی قوت بڑھے گی، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے عمل کے ساتھ،
اور گھٹتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو ہم نے دل کی اصلاح، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ تو اپنے دل کو ایمان کی غذا دینی ہے اور اپنے دل کو قلب مطمئنہ بنانا ہے، اور پھر اس کے اندر اس نور کی دعا کرنی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے دل میں نور پیدا کر دے، کیونکہ جب نور آتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو حقائق واضح نظر آنے لگتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں وہ سمجھ آنے لگتے ہیں، چھوڑنے کی چیزیں کیا ہیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات شیطان ہمیں ڈیلیوژن میں مبتلا رکھتا ہے، دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنفیوز رکھتا ہے اور ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے، شیطان کی چالوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان برائی کو ہمارے لیے خوشنما بناتا ہے اور بعض اوقات اعلیٰ درجے کے کام کو پیچھے کر کے کم درجے کے کام کو سامنے لے آتا ہے۔ لہٰذا شیطان کی چالوں سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تم ہو تو جہنمی، تو کر لو دنیا میں مزے، آگے تو تمہارے لیے جہنمی ہے۔ اس طرح کے خیالات سے بھی بچنا ہے، یہ بھی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ احتساب۔ احتساب کا معنی ہے کہ آپ اس دن اللہ کی ملاقات کے بارے میں سوچیں، اللہ کے دیدار کے بارے میں سوچیں، اور یہ جانیں کہ اس دن نیک اعمال ہی انسان کا سایہ ہوں گے حشر کے میدان میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن نجات اسی کے لیے جس کے پاس کچھ اچھے اعمال ہوں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا۔ تو روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اس سے بڑھ کر کون اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، لہٰذا خوشی سے روزہ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے جو مال خرچ کرنا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں، تو اس کو دنیا کے بینک میں رکھنے کی بجائے، دنیا کے خزانوں میں رکھنے کی بجائے آسمان کے خزانوں میں رکھیں، یعنی اپنی ضروریات سے زائد جو ہے اللہ کے راستے میں جب آپ دیں تو آپ کیا سمجھ کے دیں کہ یہ میں آسمان میں جمع کرنا۔ دیکھیں آپ سنبھال کے رکھتے ہیں نا مال کو، ہر شخص کو مال سے پیار، اپنا بیگ سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنا لاکر، اپنی کی، اپنی جہاں کہیں بھی آپ نے اپنی ویلیوبلز رکھی ہوتی ہیں، اپنا گولڈ وغیرہ سب کچھ، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں کس کی؟ جو ہم نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی فکر نہیں کرتے کہ اس سے بھی محفوظ جگہ ہے۔ جب آپ کے دل میں خیال آئے نا کہ یہ یہاں سے کوئی اٹھا نہ لے یا کہیں گم نہ جائے، تو سوچے اس سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ آسمان میں ہے، وہ اوپر ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت، سارے سال کی نسبت دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خاص طور پر دین کی ترقی کے لیے۔ اپنے مثال کے طور پر آپ سوچتے ہوں گے کہ چلو میں گھر میں ہی سن لیتی ہوں، روز کون جائے مسجد، کون جائے روز یہاں الہدا، کون آئے کہ آ کے دورہ قرآن سنے، گھر میں سن لیتی ہوں تاکہ گاڑی کا پیٹرول بچ۔ کوئی بات نہیں، کہیں اور جانا ہے تو وہاں نہ جائیں، وہاں سے بچا لیں، لیکن دین کی مجلس پہ آنے کے لیے اگر آپ کا پیٹرول بھی لگتا ہے اور جتنا بھی لگتا ہے مجھے پتا بہت مہنگا ہو گیا، لیکن وہ سب کچھ کس میں جائے گا؟ وہ آسمان کے خزانے میں جمع ہوگا۔ وہ اللہ کے راستے میں آپ اپنی گاڑی توڑا رہے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر ہے، لہٰذا اس میں آپ پریشان نہ ہو۔ اور جب بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اب ہم سب کو معلوم ہے جب ہم گھر میں سننے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تھک جاتے، تھک گئے تو ٹیک لگا لی، تھوڑی سی نیند آ گئی تو وہ ٹریک ہی کھو گیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہی، چلو چائے بنا لیتے ہیں، ابھی تو رمضان نہیں شروع ہوا، کچن میں آدھی آواز آئی آدھی نہیں آئی، یہ تو علم حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جہاں موقع نہیں وہاں آپ 2-4 بہنوں کو ساتھ گھر میں بلا لیں اور ایک مجلس جمائیں، اور جہاں موقع ہے وہاں آپ پہنچ کر مجالس کا فیض اٹھائیں۔ پھر اسی طرح اس لیے صدقہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ قیامت کے دن کئی گنا زیادہ بڑھا کے مجھے ملے گا، اس کا پروفٹ کئی گنا زیادہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ واجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے دگنا کر دے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اور پھر احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ہر نیک کام اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے اور میں اس کے بدلے میں اللہ کا چہرہ چاہتی ہوں۔
اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ صرف آپ کے لیے، صرف آپ، اونلی فار یو. جب بھی کوئی کام کرے، چاہے گھر کا کرے، چاہے آپ دین سیکھنے کے لیے نکلے، تو بس اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہے، یا رب اونلی فار یو، اونلی یورس، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. اور یہ سچے دل سے کہیں، کیونکہ ایمان سچائی کا محتاج ہے. اور سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں، ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں واقعی بھی مین ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا میں ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو خیر سے نوازا. وہ جو 3 لوگ تھے نا جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے ان میں سے ایک سچائی بھی تھی، کیونکہ یہ لوگ سچائی کے ساتھ وہ سب نیک عمل کر رہے تھے، اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے. پھر اسی طرح اپنے قول میں سچا ہونا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں سچا ہونا، اور اس سچائی سے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے. اپنے ارادوں میں سچا ہونا. ارادوں میں سچا ہونا کیا ہے؟ جب ارادے میں انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سستی نہیں آتی، پھر وہ ڈھیلا نہیں پڑتا، پھر وہ پیچھے نہیں رہتا، پھر وہ ہمت نہیں ہارتا. ورنہ اگر سستی آ جائے تو پھر کہتا اچھا پھر بعد میں کر لوں، انشاءاللہ اگلے سال کر لوں، پھر صحیح، کبھی ابھی مشکل ہے. نہیں، اپنے ساتھ جب نیت کر لی تو بس اب کر کے دکھائیں. پھر آپ دیکھیے کہ رمضان میں ہر روز آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے گھٹ. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنا بی پی روز چیک کرتے ہوں گے، شوگر چیک کرتے ہوں گے، ڈیلی روٹین میں ہے. اس کو بھی روٹین میں رکھیے، اپنے اندر جائزہ لکھیے، جھانکتے رہیے، بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. کیونکہ زیادہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ کا عمل اور زیادہ ہو جائے گا، آپ اور خوشی سے کام کریں گے، آپ کے دل کے اندر کا اطمینان بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن جب دل گھبرانا شروع ہو جائے، گھٹنا شروع ہو جائے، پریشانی کوئی آنا شروع ہو جائے، شیطانی وسوسے، رمضان میں تو بڑے بڑے شیطان کا قابو میں ہوتے ہیں، مگر سارے وسوسے شیطان کی طرف سے بھی نہیں ہوتے، کچھ وسوسے اور نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو نفس تو ساتھ ہی ہے نا، شیطان اگر پکڑا ہوا بھی ہے تو نفس ساتھ ہے. تو وہ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. انسان کا اپنا ہی دل جو وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور ان کاموں میں آپ دیکھیں کہ دن کا آغاز جو ہے وہ تو سحری سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور سحری کا خاص عمل کون سا ہے؟ استغفار. ٹھیک ہے، اس وقت یہاں پر ایک استغفار کا کارڈ بھی ملتا ہے، اس کی ایک دعا یاد کر لیں، ہر روز اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا جو بھی اپنے کچن میں استغفر اللہ کا ہی لکھ کے لگا دیں تاکہ آپ کی نظر پڑے. ورنہ کیا ہوتا ہے، کاموں کی اتنی جلدی ہوتی ہے، کبھی فریج کھول رہے ہیں، کبھی اوون کھول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ٹیبل لگا رہے ہیں، کبھی جگا رہے ہیں گھر والوں کو، اتنی ابڑ دبڑ ہوتی ہے کہ وہ استغفار ہی بھول جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے ساتھ. کچھ لوگ تلاوت لگا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو استغفار کا وقت، وہ بالاسحار هم یستغفرون، استغفار کے ساتھ دن کا آغاز کرنا ہے. اذان ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے. جواب دے کے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی بھولنا نہیں. کون سی دعائیں مانگنی ہے؟ صرف دنیا کی، آخرت کی بھی. درود شریف پڑھ کے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کا اذکار کرنے ہیں. پر اذکار سورج نکلنے سے پہلے ہو جانے چاہیے، صبح کے اذکار. ٹھیک ہے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورج نکل آیا ہے، سورج نکلنے تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اور پھر دن کا آغاز جب قرآن کی تلاوت سے ہو تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے بہت کچھ روحانی ناشتہ کر لیا. آپ کے دل کے اندر ایک ایمان کی لہر آ جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اشراق کے نفل پڑھیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے آرام کرنے کا موقع ہے تو آرام کریں، کام پہ جانا تو کام پہ جا کے واپس آ کے آرام کریں. ابن رجب کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان المبارک میں صبح کے وقت مصحف کی تلاوت کرتی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو سو جاتی، یعنی بعد میں پھر آرام کرتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ دن کے وقت بھی آپ نے قرآن کی تلاوت اور ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے. چاہے آپ آن کیمپس کریں، چاہے آپ آن لائن کریں، چاہے آپ اپنے فری ٹائم پر کریں، لیکن میک شور ایک قرآن آپ نے ناظرہ کا ختم کرنا ہے، ایک قرآن آپ نے دورہ قرآن میں ختم کرنا ہے، اور تیسرا قرآن آپ نے تراویح میں ختم کرنا ہے. کم از کم 3 ضرور ہونے چاہیے. یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، یہ اپنی پلاننگ کر لیں. اور پھر آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی اعمال صالح کی رغبت دلانی ہے.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم کرنے ہیں. ایک قرآن آپ نے دورہ قرآن میں ختم کرنا ہے اور تیسرا قرآن آپ نے تراویح میں ختم کرنا ہے. کم از کم 3 ضرور ہونے چاہیے. یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں, یہ اپنی پلاننگ کر لیں. اور پھر آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اعمال صالح کی رغبت دلانی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے, جواد تھے. اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے. اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. آپ اکیلے بھی تو کر سکتے تھے, لیکن آپ جبریل کے ساتھ کرتے. تو صرف اکیلے نہ کریں, کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کریں. جو لوگ آن لائن کریں گے وہ اپنے ہمسایوں میں, نیبرز میں جا کے انہیں بتائیں کہ میں اس وقت سے اس وقت تک قرآن کا دورہ قرآن سنتی ہوں, آپ بھی میرے گھر آئیے. اپنے گھروں کو کھولیے, قرآن کے مرکز بنائیے. اور جو یہاں آ کر سنے تو وہ بھی, یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. اور پھر روزہ اور صدقہ جمع ہونا جنت میں داخلے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے. تو آپ نے رمضان کے ہر دن اپنے بچوں سے یا نیبر سے یا کلائنٹ سے یا جاب پلیس پہ مسلم سے نان مسلم سے سوچ کے جانا ایک اچھی بات ضرور کرنی, ایک اچھی بات, ٹھیک ہے. اور کس نیت سے کرنی ہے کہ مجھے یہ جنت میں وہ جگہ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ کو کسی خاص علاقے میں کوئی بنگلو پسند آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے وہاں گھر چاہیے. روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آپ کسی نہ کسی کو دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. دوسرا کام کھانا کھلائے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا بھی اہتمام کرنا ہے, چاہے گھر والوں کو ہی کھلائیں, اگر کسی اور کو کھلائیں, ہمسایوں کو کھلائیں, دوستوں کو کھلائیں, رشتہ داروں کو کھلائیں, غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, کچھ بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے صرف گھر والوں کو کھلا رہے تو خوشی سے یا رب تیرے چہرے کے دیدار کی خاطر ہے, تیری محبت میں کھلا رہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور تیسرا کام روزے رکھے. یہ 3 کام جس نے کر لیے اس کو جنت کے بالا خانے مل گئے. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے اور وہ تراویح بھی ہو جائے گی. تو ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سردرد ہو سکتے ہیں. رمضان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ رمضان میں روزے دار کو فضول لغو باتیں کرنے سے منع کیا گیا, جنسی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو روزہ, نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں, یعنی اللہ تعالی. اور بعض سلف کہتے تھے نماز نمازی کو آدھے رستے تک لے جاتی ہے, روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور صدقہ ہاتھ پکڑ کر اندر داخل کر دیتا. تو یہ تینوں کام کرنے ہیں. پھر عید کے دن بھی نیک اعمال کرنے ہیں, فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اور جمعے کی تیاری, یعنی جمعہ پڑھنے کی آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے. الحمدللہ یہاں بہت ہی اچھا خطبہ ہوتا ہے, انگلش میں بھی ہوتا ہے, اردو میں بھی, اور مختصر وقت میں ختم ہو جاتا ہے. 1:30 یہاں جمعے کی نماز کا وقت ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قوت کے ساتھ عمل کرنا ہے, بد دلی کے ساتھ عمل نہیں کرنا. ایمان بڑھانے والے کام کرنے ہیں. زیادت الایمان بالعلم و زیادت الایمان بالعمل. زیادت الایمان بالعلم, علم کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے اور عمل کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے. اور تیسری چیز کائنات میں غور و فکر کے ذریعے. تو عبادت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر شکر پیدا کریں. اللہ جب بھی نماز پڑھے نا اچھی سے, اللہ تیرا شکر تو نے آج کا روزہ بڑا اچھا کروا دیا, آج کی نماز بڑی اچھی ہوگی, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. ہر نیک کام کر کے شکر ادا کرنا تاکہ مزید نیک کام کر سکیں, کیونکہ نیکیوں کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اور ایک اور کام کرنا ہے, چھپے ہوئے نیک عمل کرنے ہیں جو کسی کو بھی نہ پتا ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے, خاموشی سے. کیونکہ سلف صالحین جو تھے وہ اپنے اعمال کو مخفی رکھتے تھے. مثلاً اس کا طریقہ کیا ہے, کوئی آپ سے پوچھے اچھا اس رمضان میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے, آپ کہیں کہ میں نے تو 3 پڑھ لیے, 5 پڑھ لیے وغیرہ. آپ نہیں بتانا چاہتے. اگر نہیں بتائیں اور آپ غلط بتائیں تو جھوٹ ہوگا, اور اگر بتائیں تو کیا بتائیں, کہ بس جو اللہ نے توفیق دی پڑھ لیا. ظاہر مت کرے کہ کتنا پڑھا, کتنا صدقہ کیا, کس کو دیا, کہاں دیا. چپکے سے یہ باکسز رکھے ہوئے چپکے سے مٹھی بند کر کے ڈال دیں, کسی کو نہیں پتا کس کیا دیا, اللہ کو صرف پتا ہے. تو خفیہ عمل, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کچھ سیکرٹس ہونے چاہیے, راز ہونے چاہیے, وہ صرف قیامت کے دن جا کے کھلے, یہاں کسی کو نہ پتا چلے.
اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد دعا اس کے قبول ہونے کی بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ تو رمضان مبارک مہینہ، برکت کا معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بڑھنا، اور اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کمانا ہے۔ ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر ابشر و یا باغی الشر اقصر حتی ینقضی رمضان، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اول وقت پڑھنے ہیں، فرائض، سنتیں، نوافل، رات کا قیام، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے۔ امام مالک جو تھے جب رمضان آتا تھا حدیث کی مجلس بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ لگ جاتے تھے، اور صرف قرآن کی تلاوت کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد ہی نہیں ہوگی، وہ ایسا بزنس ہے جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی قرآن۔ تو قرآن کو لازم پکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا قرب سجدے میں ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ انسان کس میں ہوتا ہے؟ قریب اللہ کے، سجدے کی حالت میں۔ لہٰذا سجدہ اور تھکاوٹ کے باوجود رات کا قیام اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ اور قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا ہوتا تھا؟ پاؤں پر، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو جب آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں پہ ورم آیا آپ خوش ہویا کریں، کہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ نے مجھے بھی چن لیا، کیونکہ بعض لوگوں کے زیادہ آ جاتا ہے، بعض لوگوں کا کم ہوتا ہے۔ اور ایک اور آخری چیز، خوب دعائیں کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چاہیے اللہ سے مانگتے جائیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی جو آپ نے آیت سنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی حتیٰ کہ افطار کر لے۔ تو رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے، یعنی اگر ساری نہ بھی ہو وہ ایک ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ ایک ہونے سے کتنا ہم پار لگ جائیں۔ اور لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر آخری عشرے میں اور پھر طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پھر اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات میں روزے افطار کرانا، دن میں بھی خرچ کرنا، رات میں بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں۔ تو رات کو عام دنوں میں تو نہیں ہم کر سکتے، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے مسجد جاتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی چینج لا کے رکھ لیں، اور جب نکلنے لگے تو ساتھ لے جائیں اور مسجد کے باکس میں ڈیلی ڈالیں، چاہے $1 ڈالیں، چاہے 50 سینٹ ڈالیں، لیکن ڈیلی کریں، کوئی پتہ نہیں کس دن کا کتنا قبول ہو جائے۔ جی آن لائن والے انونیمس کلک کر سکتے ہیں، بغیر نہیں بتانا چاہتے کہ کون ہے، تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر انشاءاللہ اس کا پورٹل موجود ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، آگ سے بچانے کا سبب ہے، عرش کے سائے میں جگہ کا سبب ہے، اور پھر یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا رشتہ داروں کو صرف کہیں سے اٹھا کے کوئی میسیج نہیں فارورڈ کر دینا، بلکہ دعا دینی یا کوئی اچھی چیز فارورڈ کرنی، کوئی اچھی بات بتانی ہے جو اوتھینٹک ہو، تو اس نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ خود بھی اور اپنی کم از کم 5 دوستوں کو دورہ قرآن میں شریک کریں، کم از کم 5 لوگ آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کی مجلس میں حاضر ہوں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اور پھر دعاؤں کے علاوہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے، کم از کم دن میں 100 بار استغفار، سید الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لغو باتیں نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو غیر اہم سے بچائیں گے تو اہم کام کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا بند، سوائے ضروری میسیجز کے، باقی چیزیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا بعد میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور لغو سے آپ پرہیز کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو اللہ اور نفس سے بچنے کا نام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے، نہیں کوئی لڑنے آ جائے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں، اور پھر رمضان کا استقبال اپنے دلوں کو صاف کر تاکہ خوب خوب نور برسے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمارے نور میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، اور رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہٹ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ہماری دنیا کے کاموں کو بھی بہترین کر دے، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کا ایمان بھی مضبوط کر دے۔ اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، ہمارے ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی جو اس وقت قسم و پرسی کی حالت میں ہے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اور ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری آنے والی بہنوں کے کا آنا قبول فرمائے، ان سب کی دکھ درد غم تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کرے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے جگہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ رمضان آ رہا ہے، چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی، باقی آپ پچھلے سالوں کے لیکچرز دوبارہ سن کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن